बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल कर लेते हैं। यहाँ तक अहादीस के अंदर अल्फाज हमें मिलते हैं कि फिर अल्लाह उस बंदे की बात को सुनता है। उस बंदे के हाथ जो होते हैं अल्लाह के हाथ हो जाते हैं, उस बंदे की ज़बान अल्लाह की ज़बान हो जाती है। ये कौन लोग होते हैं? अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग होते हैं। और उन्हीं इनाम याफ्ता लोगों में एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ात ग्रामी का। आपका सालाना जो उर्स है वो 13, 14, 15 जनवरी को गढ़ी इख्तियार खां ज़िला रहीम यार खां के अंदर होने जा रहा है। तो आज हमने सोचा समझा और ख्वाहिश का इज़हार किया पीर साहिबान से कि हम आपकी ज़ात को ख़ाज तहसीन पेश करना चाहते हैं। आप हमें वक्त अनायत फ़रमाएँ। यूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम होने जा रहा है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह ताला ज़ात ग्रामी जो है, एक ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन शरीफ एक बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ से फैज़ याफ्ता हैं, वहाँ के ख़लीफ़ा हैं। आपका अपना जो कलाम है हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीदी का, बहुत बड़ा कलाम है। आपने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ात पाक ने फ़ारसी में, सराइकी में, उर्दू में भी कलाम लिखा है। तो आज हमने सोचा समझा कि हमने आपकी ज़ात को ख़राज तहसीन पेश करना है, इसलिए हमने आज अपने मेहमानों को मदऊ किया है। मैं अपने मेहमानों का तारफ़ कराता हूँ। और आज जो हमारा पैनल है हज़रत साहबज़ादा ग़ुलाम नसीरुद्दीन चिराग, जो इस दरगाह के वली अहद हैं और बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह आपको हज़रत पीर ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब की गुफ्तगू भी सुनाएंगे। उनके जो मीठा मीठा कलाम है, जो मीठे मीठे अंदाज में मीठी मीठी आप बातें करते हैं, वो भी आप सुनेंगे। लेकिन उनसे पहले जो इस दरगाह के वली अहद हैं, पीर साहब के जो साहबज़ादे हैं, उनको हमने ज़हमत दी, वो तशरीफ़ लाए हैं। पीर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं हज़रत पीर सैयद तनवीर हुसैन बुखारी। आप सूफ़ी स्कॉलर हैं, बड़ी न्याज़मंदी वाला मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ को भी 20-25 साल होने को आ गए। एक ऐसा बरादराना ताल्लुक़ है कि अगर हम जल्दी मिले ना तो फिर कभी शाह साहब फ़ोन फरमाते हैं, कभी मैं भी न्याज़मंदी पेश करता हूँ, हम बैठते हैं और बात हमेशा हमारी तसव्वुफ़ के ऊपर होती है, दीन के हवाले से होती है, दरगाहों और ख़ानकाहों के हवाले से बेहतरी की बात होती है, जो फ़ैज़ान है उस हवाले से बात होती है। पीर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मारूफ़ निज़ामी साहब माशाअल्लाह मौजूद हैं, सूफ़ी स्कॉलर हैं और इस दरगाह के बड़े मंजूर नज़र हैं। बहुत पुराना ताल्लुक़ है इनका दरगाह के साथ, ख़ानका के साथ, साईं के साथ। और हमारी भी न्याज़बंदी जो ताल्लुक़ बना, दोस्ती बनी कई सालों पर जो मुश्तमिल है, वो इसी ख़ानका, इसी दरगाह का फ़ैज़ान है। फिर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप हमें बताइए कि जो एक दरगाह होती है, जो एक सूफ़ी होता है, उसका जो तर्ज़ तरबियत है, जो रहनुमाई है, वो कैसे होती है? और साथ आपने ये भी हमें बताना है कि जो आपकी दरगाह है, जो आपके जद्द अमजद हैं, उनका क्या तरीक़ाकार था तरबियत का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़ा नक्शबंदी साहब आपका और इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का, कि जिन्होंने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आपके उर्स पाक के हवाले से आज की इस प्रोग्राम को तश्कील दिया। पीर साहब अर्ज़ ये है कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आपकी चूँकि बैत हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन शरीफ से थी माशाअल्लाह। तो वहीं का फ़ैज़ान था कि उसी फ़ैज़ान को फिर उन्होंने आगे तकसीम किया माशाअल्लाह। और जो तरीक़ाकार जिस तरह से आपने सवाल फरमाया, मुरीदीन के हवाले से हमेशा उन्होंने बड़ी महब्बत के साथ बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी का दर्स दिया कि जो आप फरमाते थे कि जो शेख होता है
وہ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے اللہ اکبر. اور وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس درخت پر ہر قسم کے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، ہر قسم کے مقصد لوگ آ کے وہاں بیٹھتے ہیں. تو وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ حلال جانور ہے، حلال پرندہ ہے یا حرام پرندہ ہے. جی. وہ ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو اسی طرح سے وہ ان کی جو تعلیمات تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ گناہ سے نفرت کریں لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کریں. کیا بات ہے، کیا تو بات. اس انداز سے انہوں نے اپنے مریدین کے ساتھ سلوک رکھا اور ان کو محبت کا درس دیا. اور اسی طرح سے انہوں نے فرمایا کہ ایک خوبصورت شعر ہے ان کا کہ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ اکبر. سبحان تو یہ واحد محبت تھی جس کے اوپر انہوں نے ایمفیسائز کیا، زور دیا کہ آپ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، محبت کا ایک تعلق قائم ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ کی جو شاعری ہے اس میں بھی ہمیں انہی باتوں کی جھلک نظر آتی ہے. آپ نے 3 زبانوں میں شاعری کی، اردو، فارسی اور سرائکی. سرائکی میں بھی آپ کا کلام ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو اس میں پیغام یہی ہے، محبت کا پیغام ہے. تو اسی انداز سے وہ اپنے مریدین کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، اسی طرح سے وہ خیر اور محبت کا درس دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تنویر شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کا جو تعلیم کا انداز تھا، جو تدریس کا انداز تھا، جو تبلیغ کا طریقہ کار تھا، اس پر آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آج کا خاص موضوع حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت، آپ کا فیضان، آپ کی تربیت، آپ کی تقاریر، آپ کا لوگوں سے تعلق، یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے اور آپ کی یاد میں ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں. خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب 19 سال کی عمر میں اپنی تعلیم مکمل فرمائی تو بحکم آپ اپنے گڑھی اختیار خان سے آپ تشریف لے گئے امرتسر تبلیغی مشن پہ. جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ماحول علمی بڑا متنازع تھا اور 2 مکاتب فکر اس وقت آپس میں دست و گریبان تھے، اور موضوع جو تھا وہ حاضر و ناظر اور اس قسم کے بے سروپا اور لایانی معاملات تھے جو بڑی شد و مد سے وہاں تھے. صحیح. آپ نے وہاں پہ جا کے اس معاملے کو دیکھا اور ایک نئی جو چیز متعارف کروائی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے الفت، آپ کی عقیدت اور ہر ہمہ وقت آپ کا ذکر خیر تھا. اس چیز کو لے کے آپ چلے اور اس کے لیے آپ نے ایک رستہ نیا جو وہاں پہ متعارف کروایا. خاص وہاں امرتسر میں ایک جامع مسجد میاں جان محمد تھی، وہاں پہ ایک سالانہ اجتماع عرس کی صورت میں ہوتا تھا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمیشہ ہی وہ آپ کو وہاں پہ مدعو کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ہی آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف حمیدہ جو ہیں وہ بیان کی فرمایا کرتے تھے. وہاں کے لوگوں کو بڑا اس سے تھوڑا سا ہوئے معاملہ ان کا تلخی والا ہوا کہ آپ ہمیشہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور اوصاف پہ ہی گفتگو فرماتے ہیں، کبھی کسی دوسرے اور موضوع کو آپ نہیں چنتے اور پسند فرماتے، اس پہ گفتگو نہیں فرماتے. جی. 1 سال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو مدعو نہ کیا تو آپ باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا جلسے کا. اتفاقاً وہاں آپ کی محبت والے ایک درویش نے آپ کو اطلاع فرما دی اور آپ خود تشریف لے گئے وہاں پہ. اس نے کمال محبت یہ کی کہ الگ سے ایک اجتماع منعقد کرنے کا خیال کیا، آپ نے پسند فرمایا. جی. جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو چونکہ خلقت آپ کو سننے کے لیے آتی تھی، بے شک اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا، آپ کی زبان میں سوز اور ساز والی کیفیت تھی، لوگوں پہ جو ہے وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی آپ کے الفاظ سن کے. قرآن پاک
کی تلاوت فرماتے تو لوگ جھومتے، جب آپ نعت شریف کے اشعار فرماتے تو لوگ جو ہیں وہ لوگ وجد طاری ہو جاتا، پرکیف طبیعت ہو جاتی، جو ہے وہ ان کا حالت غیر ہو جاتی۔ صحیح۔ جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کمال محبت یہ فرمائی کہ چند پیسے اس میز پہ جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی جی اس پہ رکھ دیے، اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید کسی چیز کے لیے آپ چندہ اکٹھا فرما رہے ہیں۔ صحیح۔ تو لوگوں نے کمال شفقت سے وہاں پہ پیسے رکھنے شروع کر دیے، اور ایک ٹھیک ہے وقت کے بعد وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جی تو آپ نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں چندہ یا خیرات کی صورت میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس شخص کو یہ پیسے دوں گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بے حد و حساب مدح سرائی فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور آپ کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں۔ کیا بات، کیا تو بات، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جب یہ نہیں تو میرے پہ اعتراض آپ کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی ماشاء وسلم اللہ۔ کے کون کون سے اوصاف حمیدہ ہیں جن کو بیان کروں؟ یہ بات آپ کی فرمانی تھی تو لوگوں پہ کیفیت طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گئی، وجہ تاری۔ آنکھوں میں آنسو جناب روا ہو گئے۔ معروف نظامی صاحب، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خواجہ غلام فرید کے خاندان کا جو تعارف ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑے ہی خوبصورت موقع پہ اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس چینل کو کہ جنہوں نے اتنے بڑے ولی کامل کے عرس کے حوالے سے آج کی اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو تج دیتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت جو ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک بیس بنتی ہے، آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ان لوگوں نے آلریڈی اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کے رستے میں تج دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خاص مٹی سے بنتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چنی ہوئی مٹی سے بنتے ہیں۔ واہ سبحان تو اللہ۔ یہ جو ایسی ہستیاں جب پیدا کی جاتی ہیں تو وہ کچھ خاص چنی ہوئی مٹی سے پیدا کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب منتخب خاص لوگ ہوتے چنی ہیں۔ ہوئی مٹی کا آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو علاقہ ہے گڑھی اختیار خان کا جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، ظاہری طور پہ تو دیکھا جائے تو وہ ایک غیر معمولی سا علاقہ تھا، وہاں پہ کوئی بہت زیادہ وہ نام اس علاقے کا نہیں تھا اپنے اس وقت میں، صحیح۔ لیکن اس پورے علاقے میں جیسے میں نے عرض کیا، حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ وہاں کے کسی خاص گھرانے کی خاص چنی ہوئی مٹی سے اس گھر کا منتخب کیا، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی۔ صحیح۔ اور اس کے بعد چونکہ دینی ماحول تو شروع سے ہی تھا، اور آپ اپنے محمود اسم کے مطابق، جیسا کہ آپ کا نام ہے محمد یار فریدی، جی۔ تو وہ پھر انہوں نے اپنا جو ساری زندگی انہوں نے دعوت و تبلیغ کی اور عشق و محبت کا جو درس دیا، سبحان تو وہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ محمد یار ہیں۔ کیا بات ہے۔ یہ آپ کا خاندانی پس منظر محمد ہے، کے اور غلام نسب ہیں، کے سبحان حوالے اللہ۔ سے جو ہے وہ آپ کتب شاہی آوان آپ کا نسب تھا، صحیح۔ اور پھر آپ کے والد گرامی نے آپ کی ابتدائی تعلیم کی، اور اس کے بعد پھر آپ کو چاچڑا شریف میں جو ہے درس میں آپ کو بھجوایا، آپ کی روحانی اور بہت درسی شکریہ تعلیم کے معروف لیے۔ صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا جو سالانہ عرس ہے 13، 14، 15 جنوری کو گڑھی اختیار خان شریف ہو رہا ہے۔ یہ ضلع رحیم یار خان کی ایک تحصیل ہے، وہاں پہ بہت بڑا عرس ہوتا ہے۔
3 دن یہ عرس جاری رہتا ہے، شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو۔ عرس میں آنے والوں کا جو جمع غفیر ہے اس بات کی دلیل فراہم کرتا ہے کہ لوگ اولیاء سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ میں اب گزارش کروں گا پیر صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو شاعری مجموعہ ہے، جو آپ کا کلام ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، اور اگر کچھ ہمیں اشعار آپ کے سنائیں تو آپ کی شفقت ہوگی۔ جی، میں آپ کی شاعری کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 3 زبانوں میں آپ کا کلام جو ہے وہ دیوان محمدی کے نام سے کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ اردو اگر شاعری کی بات کریں تو اس کا ایک الگ انداز ہے، سرائکی کا ایک الگ انداز ہے، اس میں درد ہے، سوز ہے، سرائکی میں کافیاں ہیں اپنے شیخ کے لیے جو انہوں نے لکھیں، حضور کے ساتھ جو عشق تھا اس حوالے سے۔ فارسی میں بھی اسی طرح سے ایک الگ انداز نظر آتا ہے، لیکن جو آپ کی جو محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کا جو عشق تھا حضور کی ذات سے، اس پر آپ سے ایک بار ایک سوال ہوا، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور آپ کی اتنی محبت ہے آقا دو جہاں کے ساتھ، تو کیا آپ نے کبھی ان کا دیدار بھی کیا؟ جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو سوال کرنا ہی نہیں آیا، اللہ اکبر، تم نے یہ سوال کرنا تھا کہ جب سے آپ ملے ہیں کبھی بچھڑے بھی ہیں؟ اللہ سبحان اللہ، کہ یہ محبت کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں جب سے ملے ہیں کبھی بچھڑے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تو پھر آپ نے فرمایا کہ کنارے جدا یار ہونے کو سے، دل ہی نہیں کرتا۔ جی آپ نے فرمایا کہ کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، جہاں رہا وہ محمد سے ہم کنار رہا۔ سبحان اللہ، تو اس طرح سے آپ نے شاعری میں اپنے ان جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ باقی معاملات میں دیکھیں تو آپ نے جو حضور کی شان میں لکھا تو آپ یہ لکھتے ہیں کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، واہ سبحان اللہ، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس انداز سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا آپ نے۔ اور اسی طرح سے اور بھی کئی ایسے اشعار ہیں جن سے آپ کی محبت کا حضور کی ذات سے، پھر اپنے شیخ کے ساتھ آپ نے جس طرح سے محبت فرمائی، اس میں آپ کا ایک سرائکی میں ایک ہے بڑا پیارا مصرع کہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرد ڈتی کن سو ہے، سرائکی میں فرمایا، جی ایک مرد نے میرے کان میں ایک بات بتائی، ایک مرد ڈتی کن سو ہے، سب او ہے او ہے او ہے۔ اللہ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں اس چھوٹی سی بات میں بہت بڑا پیغام ہے۔ صحیح بات، تو اس انداز سے آپ نے اپنی شاعری میں اور اپنے انداز سے وہ سب بیان کیا۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ محمد محمد پکیندیں گزر گئی، واہ واہ، محمد محمد بڑا پکیندیں گزر معروف شعر ہے گئی، یہ۔ جی احد نال احمد ملیندیں گزر گئی۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح سے اور بھی کئی اشعار ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، اور آپ کی تمام شاعری جتنی بھی ہے ماشاء اللہ۔ اس کا ایک بہت گہرا اثر ہے۔ پھر صاحب یہ بتائیے کہ اس سال جو 3 دن عرس ہونے جا رہا ہے، اس میں جو 3 دن کی شیڈول ہے وہ کیا ہے؟ کیا پہلے دن کیا ہوگا، دوسرے دن، تیسرے دن، اور کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، پھر قوال کون سے آ رہے ہیں؟ جی میں عرض کروں، اس میں ہمارا 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے، 12 رجب، 13 رجب اور 14 رجب۔ تو جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں صبح ہم دربار شریف پر غسل دیتے ہیں، اور شام کو جو ہے وہ محفل نعت ہوتی ہے، اس میں پورے پاکستان سے جو ہے وہ نعت خوانان حضرات تشریف لاتے ہیں، مقررین آتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں۔ اگلے دن پھر صبح محفل سما ہوتی ہے 11 بجے، اور شام کو پھر ہماری چادر پوشی کی ایک رسم ہوتی ہے، جو ہم چادر شریف لے کر جاتے ہیں دربار پر جی، اور چادر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو ایک چراغاں کی محفل ہوتی ہے، اس میں بھی محفل سما ہوتی ہے، اور دور دراز سے علاقوں سے، پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر 14 رجب کو صبح ختم پاک کی محفل ہوتی ہے۔ صحیح، اور عرس اختتام ہو جاتا جی عرس ختم ہو جاتا ہے، ہے، ظہر تک چلتا ہے یا اس سے پہلے؟ یہ عصر تک چلتا ہے، اثر تک چلتا اس کے بعد پھر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے 3 دن، وہاں جتنے بھی علاقے کے لوگ تشریف لاتے ہیں، ماشاءاللہ، مہمان آتے ہیں، ان کو لنگر پیش کیا جاتا ہے۔
تنویر شاہ صاحب، یہ جو قبر کشائی والی آپ کی کرامت ہے اس پہ میں چاہتا ہوں آپ روشنی ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد اور آپ کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آپ زیارت کے لیے کلیر شریف تشریف لے گئے۔ جی کلیر شریف میں جا کے آپ نے مراقبہ فرمایا اور نصیب باغ جاگے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ وہاں بے شمار اولیاء تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کمال محبت فرماتے ہوئے آواز دی کہ بیٹے کے لیے دستار اور جبہ لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب لایا گیا تو آپ کو پیش کیا گیا تو چند آوازیں وہاں سننے کو ملیں کہ کس خدمت کے عوض یہ انعام حاصل ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ بیٹا 40 سال سے ہماری مدح سرائی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیت تھی آپ کی۔ 67 سال کی عمر میں 14 رجب المرجب 1367 ہجری بمطابق 1948 کو پیر کی رات کو لاہور میں آپ کا وصال ہوا، جی اور آپ کو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے احاطے میں آپ کو دفن کیا گیا، امانتاً۔ امانتاً دفن کیا گیا۔ 6 ماہ تک آپ کی تدفین وہاں رہی۔ اس کے بعد پھر آپ کو منتقل کیا گیا اب خانقاہ پہ گڑھی اختیار خان میں، اور 14 سال کے بعد آپ کو موجودہ مزار مبارک کے اندر منتقل کیا گیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ معروف صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں آپ؟ میں ان کی جو صحبت رہی اپنے شیخ کریم کے ساتھ، میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا 1901 میں، انہوں نے اپنے فرزند ارجمند حضرت خواجہ غلام نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے، اس کو سانبھ کے رکھنا، اور یہ عجب بچہ ہے اور یہ عجب کام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو عجب کام کرے گا، یہ جو خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ واقعی عجب کام کرتے ہیں، بڑے کام کرے، بڑے کام کرتے ہیں، مختلف کام کرے۔ میں پرسوں صوفی فیسٹیول میں بھی میں نے وہاں پہ یہ شعر پڑھا تھا، آپ لوگوں کی بھی نظر کر دوں کہ ہم سب لوگوں کا نا یہ ایک ہے، یہ نفسیاتی معاملہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو اچھے کام کریں اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور خاص طور پہ یہ جو دنیا ہے اور اس کے بعد اس دنیا کے جانے کے بعد کیا معاملات ہوں گے۔ جی تو آپ دیکھیں کہ ایک شعر کے اندر انہوں نے کیا خوبصورت سما باندھا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ عجب کام کرے گا۔ صحیح۔ تو وہ شعر ہے کہ کارے لا در ذمہ چاکے گرے بانے کسے، صحیح، کہ کسی چاک گرے بان کا کام جو ہے نا وہ صرف لا کرنا ہے۔ اچھا، لا کرنا کیا کہ انکار کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کا انکار کرنا ہے، پھر پوری کائنات کا انکار کرنا ہے، اور اس کے بعد اس انکار کا انکار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد اپنے آپ کو بھول جاؤ، پھر اس پوری کائنات کو بھول جاؤ، اور پھر اس بھولنے کو بھول جاؤ۔ صحیح۔ اب یہ پہلا مصرع ہے کہ کارے لا در ذمہ چاکے گرے بانے کسے، کہ کسی چاک گریبان کا کام ہے صرف لا کرنا، ہمارا کام صرف لا کرنا ہے، اور اس کے بعد کا کام کیا ہے جس میں ہم پھنسے رہتے ہیں کہ کارے اللہ می کند روئے درخشانے کسے، کہ جو اللہ کا کام ہے نا وہ کسی کا روئے درخشاں کرے گا۔ صحیح۔ اب یہ جو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا، اللہ، رب، یزداں، یہ سارے لفظ یوز ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ روئے درخشاں۔ کیا بات۔ اب یہ جو عجب کام ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ وہ تربیت تھی، یہ وہ کمال تھا جو آپ کے شیخ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند ارجمند سے کہا، اور انہوں نے پھر آپ ان کی جو صحبت میں تقریباً 10 سال رہے، مطلب کہ 19 سال تک تو آپ درس و تدریس میں رہے، اور اس کے بعد 10 سال تک حضرت خواجہ غلام نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، اور انہوں نے دیکھے کہ پھر کیسا ہیرا تراشا۔ کیا بات، آج بھی جو ہے یہ شمع روشن ہے، انشاءاللہ اور یہ تا ابد شمع روشن ہے۔ ہمیشہ روشن رہے گی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔
ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، آپ کے علم میں ہے آج ہم نے بات کی حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذات گرامی کی۔ آپ کا جو سالانہ عرس ہے ضلع رحیم یار خان گڑھی اختیار خان کے اندر ہونے جا رہا ہے 13، 14، 15 جنوری۔ آپ ضرور شرکت کریں، اگر شرکت نہیں کر سکتے تو یہ پروگرام انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں، بچوں کو دکھائیں تاکہ بچوں کو روحانی جو فیض ہے وہ مل سکے۔ پروگرام کے آخر میں گزارش کروں گا صاحبزادہ غلام نصیر چراغ صاحب سے کہ وہ ہمیں خواجہ محمد یار فریدی کا جو کوئی کلام سنائے، کافی سنائے۔ ایک مخصوص لفظ ہے تو ہم تو کافی بولتے ہیں، ایک کلام ہوتا ہے جس کو کافی بولا جاتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کلام سنائیں۔ اے ماہ عالم سوز من، اے ماہ عالم سوز من، از من چرا دائی رسنا، سانول یار مدتاں بیت گیاں رسنا، سانول یار مدتاں بیت گیاں، دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گیاں رسنا، سانول یار مدتاں بیت گیاں، در تیڈے دی بھیک چنگیری، توڑے ہووے کولا کیری، در در نہ کر خوار مدتاں بیت گیاں، در در نہ کر خوار مدتاں بیت گیاں، پیر پیمبر تینوں چاہندے، غوث کتب سب بردے باندے، کون محمد یار مدتاں بیت گیاں، کون محمد یار مدتاں بیت گیاں، دل وچ درد ہزار
مدتاں بیت گیاں رسنا سانول یار مدتاں بیت گیاں. ماشاءاللہ ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ جس درگاہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس درگاہ کے عرس پہ ہونے والی نشستوں کی بات کر رہے ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا 13، 14، 15 جنوری کو عرس ہے. اسی عرس کو رونق بخشنے والے، اسی عرس کا اہتمام کرنے والے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی، جو اس درگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں اور نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے چیئرمین ہیں. آپ بانی بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، اور آپ سے نیاز مندی کا میرا بہت پرانا تعلق ہے. ہمیشہ آپ نے دعاؤں سے نوازا ہے، ہمیشہ آپ نے شفقت کی ہے. تو میں اب پیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں، ہمیں روشنی فراہم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر صغیر کی تاریخ صوفیاء کرام کے سنہری کارناموں سے عبارت ہے، جس کی بدولت انہوں نے اسلام کو فروغ دیا اور اسلام کی دل و جان سے بڑی جانفشانی کے ساتھ خدمت کی. اس میں پہلی صف میں بہت بڑے صوفیاء کرام کا نام ہے، اور ان میں ایک نام حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے علمی طور پر، فکری طور پر، روحانی طور پر، تحریکی طور پر بر صغیر میں کام کیا اور مشکل حالات میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی. انہوں نے پہلے تعلیم حاصل کی علاقے کے جید علماء کرام سے. آپ نے سبق لیے، ان کے پاس درس نظامی قرآن پاک حفظ کیا، درس نظامی ان کے پاس پڑھا. اس کے بعد پھر وہ بیعت ہوئے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان سے اور ان کے فرزند حضرت خواجہ محمد بخش عرف ناز کریم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے کتابیں پڑھیں. فراغت کے بعد پھر وہ ملک کے طول و عرض میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا. آپ ایک مبلغ بھی تھے، ایک جید عالم بھی تھے، ایک خوشگلو بھی تھے، صاحب درد و سوز بھی تھے، صاحب عرفان بھی تھے، اور مثنوی مولانا روم کے نہایت عمدہ ترجمان تھے. کہ اس دور میں بڑے بڑے علماء جس سٹیج پہ موجود ہوتے تھے، وہ جب آپ ان کے سامنے بیان فرما رہے ہوتے تھے حزب الاناف کے جلسے میں، تو بڑے بڑے علماء محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ ہزاروی صاحب، اور اس طرح دوسرے لوگ اپنا وقت دے دیتے تھے، اور یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی آپ کا خطاب سنتے ہوئے. لوگ تھکتے نہیں تھے. اور آپ نے تحریک پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا کام کیا. آپ اپنی دور میں جس انداز میں انہوں نے خدمت دین سر انجام دی، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان کے اقوال زرعی پر عمل کر کے آج بھی ہم اپنے منزل مقصود کو پا سکتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے آپ کو دعوت دی، آپ نے مصروفیت کی وجہ سے معذرت کی، تو انہوں نے کہا جناب وہاں مناظرہ ہے اور مذہب کا جھگڑا ہے، آپ تشریف لے جائیں. تو آپ نے اس پہ ایک شعر فرمایا کہ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ہم تو صرف محبت کی بات کرتے ہیں، یہ مذہبی جھگڑوں میں ہم نہیں پڑتے. اور
اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے جس پہ ہر پرندہ بیٹھتا ہے. اگر آپ کوے کو اڑانے کے لیے تالی بجائیں تو ہو سکتا ہے بلبل بھی اڑ جائے. تو یہ اس طرح کے آپ کے ارشادات ہوتے تھے. میں نے اس کو جب وائس آف امریکہ نے مجھ سے کال لی تو میں سنایا تو انہوں نے یہ بات پتہ نہیں کتنی بار اس کو دہرایا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ ان کے کلام کی تاثیر تھی. ایک مرتبہ آپ کے وعظ کے دوران کتے لڑتے لڑتے مجمع میں آ گئے. بھگایا گیا کتوں کو، لوگ پھر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کتے کیا کرنے آئے تھے؟ یہ کتے واز کرنے آئے تھے. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کتے کیسے واز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ واز کرنے آئے تھے کہ یہ لڑنے والا کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. تو اس طرح کے انداز میں لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، ان کی نفس کی اصلاح کرتے تھے. پیر بھائی جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے ان کو صوم و صلات کا پابند کرتے تھے، اور محافل جو ہوتی تھی ان میں بزرگوں کے اقوال آپ اس میں پیش کیا کرتے تھے. آپ کا وصال لاہور میں ہوا سن 48 میں، اور یہاں 6 ماہ بطور امانت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی دیوار کے قرب میں آپ رہے. اس کے بعد پھر وہاں آپ کا صندوق نکال کے وہاں گڑھی شریف لے جایا گیا، جہاں 12 سال ایک جگہ پہ رہے. اس کے بعد پھر دوسری جگہ، تیسری جگہ آپ کو کا مزار مبارک منتقل ہوا. وہ ذرا اس سے جگہ کم ہونے کی وجہ سے ایسا کیا گیا. تو بالکل صحیح سالم تھے. 2 دن آپ کا صندوق رکھا رہا، لوگوں نے بہت زیارت کی صندوق مبارک کی. آپ نے اس بارے میں ایک شعر فرمایا تھا، وہ خاک سار ہوں برہم میرا مزار رہا، کہ خاک ہو کے بھی ہر ذرہ اشک بار رہا. اور آپ کا جو دیوان ہے وہ 3 زبانوں پر مشتمل ہے، فارسی، اردو، سرائکی. آپ اس کو کسی ایک صنف کو آپ دیکھ لیں تو اگر سرائکی تو ظاہر ہے آپ کی مادری زبان تھی. اردو کلام آپ دیکھ لیں تو وہ لگے گا کہ آپ کو کوئی یو پی سی پی کے ہیں. فارسی کلام آپ دیکھیں گے تو یوں لگے گا کہ آپ ایران سے تعلق رکھتے ہیں. بلکہ ایران میں بھی جب آپ کا کلام اعظم چشتی صاحب نے پڑھا تو ایرانی بھی لوٹ پوٹ تھے. آپ کے کلام کی 1-2 میں مثالیں عرض کرتا ہوں. آپ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا تتبع فرماتے تھے. ان کی کافیاں آپ اس طرح سے بیان فرماتے تھے کہ لوگ آج بھی ان کے کلام کو خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام کا نام دے رہے ہیں. ایک مشہور کافی ہے، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوندن. یہ کلام حضرت خواجہ محمد یار فرید علیہ رحمت کا ہے، لیکن لوگ اس کو لکھتے ہیں یوٹیوب پہ، جہاں بھی یہ ذکر آتا ہے تو اس کو خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام کہتے ہیں، کیونکہ ان میں مماثلت بہت زیادہ ہے، شیخ کا رنگ ہے اس میں. اور اسی طرح فارسی جو ہے مشہور غزل ہے آپ کی، ما سلطنت بکوچہ جانا فروختیم، مور حقیر را بسلیماں فروختیم، کہ ہم بادشاہی کو دے کر کوچہ جانا کو خرید کر لیا ہے، اور دیکھے کہ ایک چونٹی دی ہے اور ہم نے سلیمان خرید کر لیا ہے. یعنی ان کی نظر میں یہ سلطنت جو ہے وہ ایک چونٹی کی طرح ہے، اور یار کی گلی جو ہے وہ ملک سلیمان ہے. اور آپ منقبت بھی بہت خوب لکھتے تھے. حضرت خواجہ اجمیر کی منقبت لکھتے ہیں کہ یہ ہر دم کہہ رہے ہیں در پہ تخت سنگ مرمر کے، کہ پھر مرتے نہیں جو جی اٹھے اس در پہ مرمر کے. آپ کے وعظ کے اندر یہ ایک تاثیر تھی کہ جو آپ کے سے اناد رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون میں یہ لکھا کہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے 20 بڑے مسلمان. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آپ کلام پڑھتے تھے مثنوی مولانا روم اور خواجہ فرید کا دیوان دردناک انداز اور دل فریب طرز و ترنم میں گاتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے اور چلتا ہوا دریا تھم جاتا تھا. تو یہ الفضل ما شاہدت بہل اعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے. وہ کسی اور خیال سے انہوں نے مضمون لکھا ہے، لیکن اس میں سے آپ کی تعریف اتنی ہو گئی ہے. یہ آپ کی خاص میں سمجھتا ہوں یہ کرامت ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نے سن 48 میں آپ کا پھر وصال ہو گیا. پھر آپ کے واحد فرزند ارجمند
میرے قبلہ گاہ حضرت خواجہ غلام نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی صاحب علم بھی تھے، حافظ بھی تھے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، شب بیدار، تمام حافظ قرآن تھے، تمام خوبیوں کے مالک تھے، اور ان میں وہ استغنا بھی تھا، اور بڑی انہوں نے گوشہ نشینی میں بیٹھ کر دین متین کی خدمت کی، اور ان کا بھی سن 80 میں وصال ہوا 67 سال کی عمر میں۔ تو یوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور اس ماہ رجب شریف میں 12، 13، 14 رجب کو آپ کا ہر سال عرس ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سال بھی بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ یہ عرس منایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کو فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تحریک پاکستان میں مولانا محمد بخش مسلم بھی یہ فرماتے تھے کہ وہ میں ان کے ساتھ تھا، اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ کر بھی انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے راہ ہموار کی، اور یہ ذمہ داری ان کو بنارس سنی کانفرنس میں دی گئی اور اس پر آپ نے ہمیشہ کام کیا، اور اپنے علاقے میں بھی کچھ مجبوریاں بھی تھیں، کچھ پیران عظام جو یونینسٹ پارٹی میں تھے انہوں نے کافی تقاضا کیا کہ آپ آئیں ہمارے جلسے میں اور تقریر کریں ہمارے اس پارٹی کے حق میں۔ آپ تشریف تو ضرور لے گئے، لیکن وہاں جا کے حسب معمول سید و سرور محمد نور جاں، بہتر و بہتر شفیع مجرماں، بس اسی موضوع پہ خطاب کر کے آپ واپس آ گئے۔ تو یہ آپ کا ایک خاصہ تھا کہ عقیدت بہت رکھتے تھے صوفیاء کرام کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، لیکن اپنا جو مشن تھا اس پہ بڑی سختی کے ساتھ کاربند رہتے تھے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، یا واجد و وجود عطا فرمانے والا، وجود عطا فرمانے والا، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو سکون ملے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے، پھر آپ کو اس وظیفے کی برکت سے ایک ایسی طاقت ملے گی جو آپ طاقت چاہتے ہیں۔ وہ طاقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح بیدار ہو جائے، آپ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ پاک یہ مہربانی سے نوازے گا، پھر ماشاءاللہ خوشحالی نصیب ہوگی اس وظیفے کی برکت سے، مالی مشکلات آپ کے دور ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے، دشمن کو دوست بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں، ایسے غربت کے مسائل ہیں، ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو وہ بھی اس وظیفے سے آپ کو برکت ملے گی۔ ساتھ آپ کے اندر ایک نئی چیزیں، جس کو ہم نئی ایجادات کہتے ہیں، اگر کوئی سائنسدان، مسلم سائنسدان پڑھے گا تو وہ بھی اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اس کے سامنے ان کی آسانیاں پیدا کرے گا۔ ساتھ ماشاءاللہ آپ کے اندر کوئی بندہ چاہتا ہے میں نے نیا کام کرنا ہے، اجتہادی قوت پیدا کرنی، اجتہاد کرنا ہے، اجتہادی فیصلوں کی طرف میں نے جانا ہے، امت کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تو ماشاءاللہ اس بندے کو بھی وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا واجد ہو، نماز فجر، نماز عشاء کے بعد 313 بار۔